अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेबन। आज की टॉप स्टोरीज है। मौरूसी सियासत पाकिस्तान में एक हकीकत है, इसका खात्मा क्या करना मुमकिन होगा। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर एक फिक्री बहस करेंगे, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो गुफ्तगू करेंगे गेमिंग चैट के मनफी असरात पे, सोशल मीडिया पे गेमिंग चैट रूम्स में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन से बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए वालिदैन जो है वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। दुआ जहरा केस की रोशनी में ज़रा इस इशू पर हम बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात है। इस मुल्क में हमने रहना है, इस प्लानट में हमने रहना है, लेकिन अगर ये प्लानट ही सेहतमंद ना रहा तो फिर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में मौरूसी सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। तमाम जो बड़ी पार्टियाँ अगर हम देख लें तो उसकी क़यादत ख़ानदानों के दरमियान घूमती रहती है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी जमात हो जैसे तहरीक इंसाफ, वहाँ पर टॉप लीडर खुद ख़ानदानी सियासत का हिस्सा ना हो, लेकिन नीचे जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, जो दूसरी मिनी डायनेस्टीज़ हैं, उस पार्टी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ से बाप और बेटे में एक ये जो सियासत का है ये विरसा मुंतकिल होता रहता है। तो उसका मतलब है कि जमात कोई भी हो, मोर और लेस एक आध को छोड़ के जो पॉपुलर जमातें हैं उनमें मौरूसियत है, अवाम वोट देते हैं। क्या उनमें इस बात की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है? क्या वो इसलिए भी मौरूसी सियासत पे यकीन रखते हैं अवाम कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है? ये मनाजिर ज़रा आपको हम दिखाएंगे जो इस वक्त हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल की इस वक्त एपिक तरीन मिसाल है। वो ये है कि आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब विफाक में वज़ीर आज़म का ओथ उठा रहे हैं और हमजा शहबाज साहब पंजाब के अंदर सूबे के वज़ीर आला का ओथ उठा रहे हैं। तो ये दो तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे सियासी निज़ाम की इस वक्त बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्या लोग बेजार हैं मौरूसी सियासत से? ये सवाल भी पूछेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये डिबेट होती रहती है। इस मरतबा हम बैरून मुल्क मीडिया में इंटरव्यूज़ के अंदर भी बार बार ये जब सवाल है, जो फॉरेन कमेंटेटर्स हैं ये पाकिस्तान की क़यादत और उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछते रहे हैं कि क्या मौरूसी सियासत ही तो नहीं है वो मसला पाकिस्तान की सियासत में जिसकी वजह से बार बार दखल अंदाजी भी हो। पाकिस्तानी सियासत में हम मौरूसियत का जिक्र सुनते हैं और बार बार कहते हैं जी कि क्यों इक़्तिदार या जो एक पार्टी की क़यादत एक ही ख़ानदान में रहनी चाहिए है। क्या पाकिस्तान से मौरूसियत कभी ख़त्म होगी सियासत में या नहीं? इससे जुड़ी जरा एक थोड़ी बड़ी स्पेसिफिक बहस करते हैं। हमारे साथ मुदस्सिर रिजवी साहब जो डायरेक्टर फैफिन है वो मौजूद हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर पिलडाट। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का, सिंस आपकी बहुत रिसर्च है इस एरिया में और आप लोग डेटा ड्रिवन बात करते हैं। अहमद साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि मौरूसी सियासत क्या पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है? इस वजह से बार बार उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो किसी से पहले रिलेटेड हों और पार्टी के अगर शरीफ खानदान का नाम होगा तो ही पार्टी के लिए वो लीडर बतौर काबिल कबूल होगा। क्या हमें ये पसंद है बात, या कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तानियों के पास इसके अलावा? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस मौजू के ऊपर हम अक्सर बातें करते हैं बड़ी सतही सी, और मैं आपको कमेंट करना चाहता हूं कि आपने इसको समझने के लिए इसकी कोई इंटेलेक्चुअल जो रूट्स हैं वो क्या है उसके लिए कोशिश कर रही हैं। ये बहुत मैं समझता हूँ काबिल तारीफ बात है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जमहूरियत के अंदर जो बुनियादी असूल है वो तो ये है कि लोग किसको पसंद करते हैं। अगर कोई पसंद होके इलेक्ट होके आता है और वो किसी ख़ानदान से उसका ताल्लुक भी है तो वो असूली तौर पे कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर ये किसी का बेटा बेटी कोई नामजद होके आया है या ज़बरदस्ती उसको लेके आए हैं तो उसके बारे में एतराज़ किया जा सकता है। दूसरी बात यह है जो बहुत बड़ा सबब है हमारे यहाँ मौरूसियत का। देखिए, हमारे यहाँ सियासी जमातें अगर नेचुरल अंदाज में इवॉल्व होती रहती तो वो ज़रा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन शायद बन जाती, लेकिन हर कुछ साल के बाद हमारे यहाँ जमहूरियत के पौधे को ज़मीन से उखाड़ के देखा जाता है कि ये कितना उगा है और इस प्रोसेस में फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो सियासी जमातें बुनियादी तौर पे कमज़ोर एंटिटी रही हैं। अब मसला ये है कि जब सियासी जमातों में नई क़यादत को सपुर्द करने का मसला आता है, क़यादत यानी पुरानी क़यादत किसी वजह से अवेलेबल नहीं होती, फौत हो जाते हैं, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर असैसिनेट हो गई, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अब नेक्स्ट किसको दिया जाएगा। तो सियासी जमातें चूंकि इवॉल्व नहीं हुई होती एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, तो उस वक्त जमातों की यूनिटी सबसे बड़ा सवाल होता है
کہ کون ایسا آدمی ہے جو جماعت کی یونٹی برقرار رکھ سکتا ہے. تو وہ آ جا کے پھر وہ جو پارٹی کی جو قائد کا بیٹا بیٹی خاوند بھائی اس کے نام پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ جیسا بھی ہے بہرحال اس سے یونٹی چلے گی اور اس کے علاوہ کسی اور نام پہ اتفاق نہیں ہو پاتا. زرداری صاحب کا کیس ان پوائنٹ ہے کہ زرداری صاحب ہو سکتا ہے بہت موزوں ترین آدمی نہ ہو ادروائز، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پہ اتفاق کرا تھا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر پہلی بات تو ایک عوام کی تائید ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیاں چونکہ کمزور انسٹیٹیوشن ہے تو وہ ایوالو ہوں گی، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں یہ چیز آ جائے گی. لیکن اس وقت چونکہ پارٹیاں اکثر ولنریبل ہوتی ہیں، انہیں کبھی مارشل لا، کبھی فوج، کبھی اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اپنی یونٹی کے لیے خاندان کے کسی لوگ کو دیکھتے ہیں. ایک یہ وجہ ہو گئی. رضوی صاحب، کیا پارٹیز خود بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ بطور انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو یہاں پر اس کو مضبوط کریں، جو قیادت ہے اس کو گروم کریں؟ ٹھیک ہے اگر حادثاتی طور پہ قیادت جو ہے خاندان میں کسی کو ملنا ضروری ہے یونٹی کے لیے، جیسے کہ احمد صاحب کہہ رہے ہیں، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، تو اس کے بعد کیا وہ قیادت اس خاندان میں ہی رہنی چاہیے؟ کیا یونٹی کے لیے اور لوگوں کی کیا جگہ پھر نہیں ہوگی اس جماعت میں؟ دیکھیں، میں جو باتیں بلال صاحب نے کہی ہیں میں سے بالکل متفق ہوں، اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس ملک کا جمہوری سفر بہت مختصر ہے، اور یہ سفر 1970 سے ہی شروع ہوا ہے، اور اس میں پارٹیز جس طرح سے بنی ہیں اور ایوالو کی ہیں، جتنا پارٹیز میں انویسٹ کیا گیا ہے وہ انسٹیٹیوشنز بن ہی نہیں پائے، جس کی وجہ سے بہت ساری پارٹیز ابھی بھی ایک سٹیک ہیں چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل ڈائنسٹیز کا. یہی نہیں کہ پولیٹیکل ڈائنسٹی خالی پارٹی کی لیڈرشپ میں ایگزسٹ کرتی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل ڈائنسٹیز مل کر، جن کو ہم الیکٹیبلز بھی کہہ دیتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، وہ مجموعہ ہے بہت ساری پولیٹیکل ڈائنسٹیز کی جو چھوٹے چھوٹے لیولز، چھوٹے علاقوں میں، ریجنز میں، ڈسٹرکٹس میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور وہی لوگ مختلف پارٹیوں میں جوائن کرتے ہیں کیونکہ پارٹیز نے اپنی اسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا گیا. اور یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ میرا یہ بھی خیال ہے کہ سوشیو کلچرل کچھ رویے بھی ہیں. بہت سارے اس طرح کی مثالیں بھی ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز آئے، اپنی محنت سے پارٹیوں میں آئے، لیکن وہ پولیٹیکل ڈائنسٹی بن گئی. اس قسم کی مثالیں پنڈی میں بھی ملتی ہیں، نوشہرہ میں بھی ملتی ہیں، اور شہروں میں بھی ملتی ہیں. ابھی جو بھنگو میں الیکشن ہوا، وہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ صاحب کا انتقال ہو گیا، ٹکٹ ان کے بیٹے کو دیا گیا اور وہ الیکشن جیت گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی زمین سے اس کا تعلق ہو، یا لینڈ ہولڈنگ سے اس کا تعلق ہو، یا پیسے سے اس کا تعلق ہو. جو مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں وہ بھی موروثی سیاست میں چلے جاتے ہیں، ان کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بیٹیاں سیاست میں آ جاتی ہیں. اور لوگوں کا شاید یہ لوگ پریفر کرتے ہیں، جو آپ نے بات کی، کیا لوگ پریفر کرتے ہیں؟ شاید لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اسمبلی میں تو وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. تو دونوں لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پارٹیز کے اسٹرکچرز بنے لوکل لیول پہ، اور اتنی ورٹیکل موبلٹی پارٹی میں ہو کہ ایک ورکر پارٹی کا ہیڈ بھی بن سکے. اور کچھ پارٹیوں میں اس طرح کی ہمیں مثالیں پاکستان میں ہی ہیں، ملتی بھی ہیں. اور لوگوں میں بھی ایک پولیٹیکل اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب پارٹیز موجود ہوں، گلی محلوں میں موجود ہوں، لوگوں کی سیاسی تربیت ہو. اور سیاسی تربیت کا کیونکہ بالکل رجحان ختم ہو گیا ہے، اب ٹویٹر سے میری آج کل سیاسی تربیت ہوتی ہے، یا یوٹیوب سے سیاسی تربیت ہوتی ہے، پارٹی سے تو وہ اور زیادہ ہم ایک بحرانی صورت میں جا رہے ہیں. یہ اسی سوال کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ایشو کیا ہے. احمد صاحب، کیا یہ ویسے واقعی پارٹیز چاہتی ہے کہ ان کے اندر سے یہ جو اقتدار ہے وہ کسی اور کو بھی جائے؟ جس وقت فار ایگزامپل کیا یہ شریف خاندان چاہے گا کہ وہ کل کو ان کی جماعت ایک انسٹیٹیوشن بنے اور کوئی بھی کھڑا ہو کے چیلنج کرے، ان کے سامنے الیکشن میں کھڑا ہو، اس کو ووٹ پڑیں اور پھر وہ اس پارٹی کا قائد بن جائے؟ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کیا وہ کبھی چاہے گی کہ کوئی ان کا چیلنجر ان کے اندر سے ہو؟ وہ اقتدار پہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ابھی بھی وہ اسی کے لیے کوشاں ہیں. تو یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے. آپ کا سوال بھی بہت دلچسپ ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے سیاسی جماعتوں کی انٹرنل ڈیموکریسی کے اوپر ایک رپورٹس کی تھی، کمپیریٹیو اسٹڈی آف انٹرنل ڈیموکریسی ان پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان. تو اس کے اوپر ہم نے 3 سال اس کے اوپر کام کیا تھا. ہم بہت حیران ہوئے ہیں
کہ وہ پارٹیاں جو زیادہ مقبول ہیں وہ شخصیات کی بنیاد پہ زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہیں. یعنی اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں, تو وہ شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں, پارٹی ان کے لیے سیکنڈری چیز ہے. مثلا پی ٹی آئی لے لیں, پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اگر آپ 2018 کے انتخابات میں پرسنٹیج آف ووٹ کو دیکھیں, لیکن اس پارٹی کا تصور عمران خان صاحب کے بغیر بالکل ناممکن سا ہے. تو لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دیتے ہیں, کل وہ اس پارٹی کا نام کچھ اور رکھ لیں اور عمران خان صاحب اس کے ہیڈ ہے تو اس کو ووٹ دیں گے. تو جب ایک پارٹی شخصیت کے نام پہ مقبول ہوتی ہے اور لوگ شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں, تو پھر یہ بالکل نیچرل بات ہے کہ جب وہ شخصیت منظر سے ہٹے گی تو اسی شخصیت سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں وہ پھر یہ حاصل کریں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جماعت اسلامی مثلا نسبتاً ایک جمہوری پارٹی ہے جی, لیکن آپ جتنی کوئی پارٹی مقبول ہے وہ اتنی غیر جمہوری ہے انٹرنلی, اور جتنی کوئی پارٹی جمہوری ہے وہ اتنی غیر مقبول ہے. یعنی یہ دونوں کا انورس ریلیشن شپ جو ہے, کیا یہ محض اتفاق ہے یا ہمارے لوگوں کی پریفرنسز کچھ اور ہیں؟ یہ سوال ہے, یہی میں رضوی صاحب سے پوچھ سر, کیا لوگ اس لیے اس موروثیت کی طرف سیاست میں وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کبھی چیلنجر ہو, یہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں ان کا چیلنجر ہو ہی نہیں سکتا, تو ٹھیک ہے جو ایک شخصیت ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے, اس کے بعد اس کی اولاد یہی سٹیبلٹی ہے. یا پھر وہ اگر ان کو چوائس ملے گی کل کو تو وہ اپسیٹ کر سکتے ہیں, کسی اور کو ووٹ دے سکتے ہیں. دیکھیں ووٹ تو اگین لوگوں کا ہی پڑتا ہے نا, چوائس تو ووٹر کی ہے. اور پارٹی کا لیڈرشپ اگر پارٹی کی اپنی کمزوری ہے اور پارٹی کے سٹرکچرز میں سے لیڈرشپ نہیں آ رہی اور جو ورکر ہے اوپر گریجویٹ کر کے نہیں آ رہا اور پارٹی کی کمانڈ کچھ لوگوں کے یا کچھ خاندانوں کے پاس ہے, وہ الیکشن تو ایک ہی حلقے سے جیتتے ہیں نا. باقی جو ان کی چوائس آف کینڈیڈیٹ ہے ان پہ بھی تو بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی کئی جگہوں پر اسی قسم کی ڈائنیسٹیز ہیں, کیونکہ جس طرح بلال صاحب نے پہلے بات کی کہ پارٹی کا اسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا, اور پارٹی کا جن پارٹیز کا اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے اور خاصی ڈیموکریٹک ہیں وہ اپنی انٹرنل ورکنگ میں, ان کی لوگوں میں مقبولیت نہیں ہے. یہاں پہ ایک بہت جو شاید آپ بات کریں گے بھی اس پہ, پیسے کا بھی بہت عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے نا سیاست میں. پیسہ اور ڈائنیسٹی مل کے الیکٹورل ون میں تبدیل ہو رہی ہیں. اگر ہم یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ ٹائپ آف کینڈیڈیٹس مختلف پارٹیوں کے 2018 کے الیکشن میں اگر اس پہ بھی بحث کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ منیڈ کلاس سے آتے ہیں اور ان کے چانسز آف الیکٹورل ون زیادہ ہیں بنسبت ایسے لوگوں کے جن کی وہ جو نامینیشن پیپر میں اپنے ایسے اسٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں, جن کے پاس 5 مرلے کا گھر ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں جیتتے الیکشن کیونکہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے نہیں ہوتے. تو وہ پیسہ اور ڈائنیسٹی مل کے شاید ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انٹرسٹنگ, چونکہ وہ پیسوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ذرا فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپنے لوگوں کو ہم آگاہ بھی کریں اور تھوڑی یاد دہانی بھی کرائیں, لیکن ابھی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے اس سے شروع کرتے ہیں. تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 اپریل 2022 کو الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے سے روک دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ عدالت توقع کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق سب جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے گا. تحریک انصاف کی درخواست پر عدالت نے دیگر 17 کو کوئکلی یاد کرا دیں کہ یہ جو تحریک انصاف کا اور باقی جماعتوں کا جو فنڈنگ کیس ہے اس میں ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تحریک انصاف سے شروع کرتے ہیں. درخواست گزار اکبر ایس بابر ہیں. مقدمہ نومبر 2014 میں درج کیا گیا تھا. پہلی سماعت 19 جنوری 2015 کو ہوئی تھی. اکبر ایس بابر صاحب نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان کے دستخط شدہ رجسٹرڈ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے غیر قانونی غیر ملکی فنڈز میں تقریباً $30 لاکھ جمع کیے گئے تھے. یہ رقم مشرق وسطی سے ہنڈی کے ذریعے پی ٹی آئی ملازمین کے کھاتوں میں بھیجی گئی تھی. جوئش فنڈنگ ڈائریکٹری کی رپورٹ کے مطابق امریکی اور امریکی نژاد ہندوستانی سمیت غیر ملکی تحریک انصاف کو اپنے حق اور مفادات میں لابنگ کے لیے مالی معاونت جو ہے وہ فراہم کر رہے تھے. 2011 میں ایک آڈٹ میں پارٹی میں غیر قانونی فنڈنگ کا انکشاف ہوا, لیکن اس رپورٹ کو عام نہیں کیا گیا تھا. جو الزام لگایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو غیر ملکیوں سے ملنے والے فنڈز کا آڈٹ کرنے کو کہا, لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا. تحریک انصاف نے غیر ملکی اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو پیش کی جانے والی سالانہ آڈٹ رپورٹ سے بھی خفیہ رکھے ہیں, یہ دعویٰ کیا گیا ہے.
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के जो पार्टी फंडिंग केस है, इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। अक्टूबर 2017 में तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब की जानिब से इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की फंडिंग से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाई। नवंबर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की पार्टी फंडिंग से मुतालिक तहकीकात का आगाज किया। पार्टी फंडिंग केस में जो पीपल्स पार्टी पर इल्जाम है कि 2013 में पीपल्स पार्टी को 41 करोड़ 47 लाख रुपए के फंड्स मुंतकिल हुए, मगर जराए नहीं बताए गए। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग या ममनुआ जराए से फंड हासिल न करने का सर्टिफिकेट भी जमा नहीं करवाया। पीपल्स पार्टी ने अपनी एक जमात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से रजिस्टर करवा रखी है। 2013 से 2015 के दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल को इलेक्शन मुहिम के लिए 98 लाख रुपए की माली मुआवनत की, जिन फंड्स के जराए भी जाहिर नहीं किए गए हैं, जबकि सियासी जमात का किसी दूसरी सियासी जमात से फंड लेना गैर कानूनी है। पीपल्स पार्टी ने 2009 से 2012 तक अकाउंट स्टेटमेंट जाहिर नहीं की। 2013 की इलेक्शन मुहिम में आसिफ जरदारी ने 232 मिलियन रुपए के अखराजात जाहिर किए, मगर जराए गैर तस्दीक शुदा हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीका में जो कंपनी रजिस्टर करवाई, इसका एजेंट पार्टनर अमरीकी शहर मार्क सीगल है और पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से एक सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की रकम अदा की गई थी। मुस्लिम लीग नून पर पार्टी फंडिंग केस में क्या इल्जामात हैं? मुस्लिम लीग नून की ऑडिट रिपोर्ट में 2013 से 2015 तक पार्टी फंडिंग के जराए और दीगर मालूमात मौजूद नहीं है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को वसूल होने वाले 3 फंड्स 14 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 17 लाख और 96,75,000 की जाहिर रकम के जराए पेश नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नून की ऑडिट रिपोर्ट में भी 2013 से 2015 तक पंजाब में 23 लाख जबकि सिंध में 5 करोड़ के असासे गैर मुसद्दिका हैं। मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान डिवीजन की कोई ऑडिट रिपोर्ट मुरत्तब ही नहीं की गई, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून के F7 में घर और F8 में मौजूद सेक्रेटेरिएट की मालूमात असासों में जाहिर नहीं की गई हैं। सो अहमद साहब, ऑब्वियसली अब 17 सियासी जमातें हैं, इन सब का ऑडिट होगा। जो इल्जामात हैं वो मुझसे बेहतर आप देख चुके हैं, आप लोग की उन पे नज़र है। सो ये जो शफाफियत है, पार्टीज के अंदर पैसा कैसे आ रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंटेड है, वो काला पैसा जो है उसको सफ़ेद करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहे, ये शफाफियत की तरफ क्या आप समझते हैं कि ये केस हमें लेकर जाएगा या ये कई फाइलों के पीछे दब जाएगा? इसे लेके जाना चाहिए शफाफियत की तरफ, लेकिन को लाजमी नहीं है कि इसके नतीजे में ऑटोमेटिकली ऐसा हो। देखें, इसमें सबसे बड़ा जो कमजोर लिंक है इस पूरी चेन के अंदर, वो इलेक्शन कमीशन की वो कैपेसिटी है जिसमें वो हर साल सियासी जमातें जो अपने स्टेटमेंट्स देती हैं उनको पढ़ सकें, उनको जायजा ले सकें, उसके अंदर गलतियों की निशानदही कर सकें और मजीद सवाल पूछ सकें और ये इंश्योर कर सकें कि जिन कवानीन का इतलाक पार्टियों पे होता है क्या वो उसके ऊपर अमल कर रही हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पॉलिटिकल फाइनेंस का महकमा या विंग है वो कमज़ोर तरीन है, वहाँ पे प्रोफेशनल नहीं बैठे हुए, इसलिए वो जो स्टेटमेंट आते हैं उनको बिल्कुल वो छापते हैं और वो उसको नोटिफाई कर देते हैं, कोई उसके ऊपर सवाल नहीं होता। ये तो इसलिए हो गया कि 2014 में एक आदमी ने जो बहुत नॉलेजेबल था, एक पार्टी का बुनियादी रुकन था और उसकी फंडिंग के मामलात को अच्छी तरह जानता था, वो पार्टी से नाराज हुआ, उसने शिकायत की और अब 8 साल होने को आ रहे हैं और अभी भी उसे कह रहे हैं कि पाबंद ना करें 30 दिन का। तो 8 साल होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला जी। और दूसरी पार्टियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी साथ ही हो जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे देखिए तमाम कत्ल के फैसलों का, मुकदमों का एक ही वक्त में फांसी दी जाए या उनको फैसला कर दिया जाए, ये कैसे मुमकिन है? उसके 5 साल पहले शिकायत हुई थी दूसरी पार्टियों के बारे में, तो उसकी स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है, लेकिन जरूरत यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्तकिल हर साल बाकायदगी से बगैर किसी बाकायदा शिकायत के आए हुए ये काम करता रहे और इसमें से जहां कहीं कोई गलती पकड़े उसके ऊपर अमल करे, बजाय इसके कि पहले तो इंतजार करे कि कोई शिकायत करे और फिर 8 साल उसके ऊपर तहकीकात में गुजार दे और फिर भी फैसला ना और ये भी ना हो कि इस तरह की जो इंक्वायरीज है उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि किसी वक्त वो इंक्वायरी जो है उसको दबाकर उसको गो स्लो कर दिया और जब कभी ना कभी किसी मौके पे फॉल आउट ऑफ फेवर्स तो फिर उसको फटाफट एक्सपेडाइट कर दिया। रिजवी साहब, अब ये जो तमाम पार्टीज की फंडिंग होगी, आपको लगता है कि इसमें जो तमाम जमातें जो भी अपने रिकॉर्ड जमा करवाएंगी उससे क्या ये इंश्योर करना आसान हो जाएगा कि आइंदा के लिए कोई बेज़ाब्तगियां ना हो
اور خاص طور پہ اگر ہم یہ بات کریں ان تینوں بڑی جماعتوں کے نام سے کہ اگر یہ مالی بے ضابطوں کے الزامات ہیں obviously کہیں نہ کہیں جا کر کوئی فیصلے سامنے آئیں گے تو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نظام کو بھی, کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں نا نظام کو نہ خطرہ ہو جائے. دیکھیں یہ جو اینول آڈٹ ہے پارٹیز یہ تو جمع کرا رہی ہیں پچھلے 20 سال سے, اس لا میں تھوڑا سا امپروومنٹ آ گئی تھی 2017 کے ایکٹ میں, لیکن یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہر سال پولیٹیکل پارٹیز کے سالانہ گوشوارے, انکم اینڈ ٹیکس, انکم اینڈ ایکسپینس اسٹیٹمنٹ جمع ہوتے ہیں اور وہ سالانہ بنیاد پہ الیکشن کمیشن کے پاس آ رہے ہیں, تو کوئی نئی انفارمیشن الیکشن کے پاس نہیں آ رہی. دوسرا الیکشن کی جو کیپیسٹی کی بات ہے, 3 قسم کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن کے پاس آتے ہیں جس کی اسکروٹنی الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنے چاہیے کہ وہ صلاحیت پیدا کریں. ایک تو یہ پارٹی کے جو گوشوارے آتے ہیں سالانہ, اب وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس آتے ہیں, اور اس میں ایک مزے کی چیز بھی ہے, اسی نئی اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. دوسرا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جو خرچے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہوتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو چاہیے ان کی بھی اسکروٹنی کرے کہ جو پیسے ڈکلیئر کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے ہم نے اتنے الیکشن میں خرچ کیے ہیں وہ واقعی اتنے ہی خرچ ہوئے ہیں. تیسری جو ان کے پاس چیز جمع ہوتی ہے وہ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو پارلیمنٹیرین 850 سے زیادہ 900 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز کی ہر سال آتی ہیں. اب یہ 3 قسم کی فائنینشیل انفارمیشن الیکشن کمیشن کے پاس آ رہی ہے. یہ ہیوج فائنینشیل انفارمیشن ہے جس کی الیکشن کمیشن کے پاس کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے ہے, اور وہ خاصی کرٹیکل اسکروٹنی جب تک نہیں ہوگی تو اس میں یہ نہیں پتا چلے گا کون کیا چیزیں چھپا رہا ہے, کیا فالس ڈکلیریشنز ہو رہی ہیں. اور پھر دوسری کمپلینٹ اگر آ جائے تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کتنی پرومپٹلی اگر وہ ڈسپوز آف نہیں ہو رہی تو وہ پھر شک و شبہات کریٹ ہوتے ہیں نا, جس طرح پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے کیس میں ہو رہا ہے کہ 2014 میں آئی تھی, یہ کبھی تیز ہو جاتا ہے معاملہ, کیس چلی جا رہا ہے. سر آپ دونوں کی بحث سے اگر میں کنکلوڈ کروں, بہت شکریہ, وقت اب کیونکہ مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے, کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو بطور انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا, اپنی اگلی ٹیئر کی قیادت کو گروم کرنا, اگر ان چیزوں کے اوپر فوری طور پہ یہ دیا جائے دھیان تو اس وقت جمہوریت کو مضبوط کرنے کی طرف ہم کوشاں ضرور ہو سکتے, قدم ضرور رکھ سکتے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے دعا زہرا کیس کا ڈراپ سین ہوا. ہم نے دیکھا کہ وہ جو بچی ہے اس نے ویڈیو پہ آ کر اپنا باقاعدہ ایک بیان جاری کیا ہے. کوئکلی آپ کو بتائیں کہ اس کیس پہ کب کیا کیا ہوا. دعا زہرا 16 اپریل 2022 کو کراچی میں واقع اپنے گھر سے نکلی اور پھر واپس نہیں آئی. 26 اپریل کو دعا زہرا کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ اوکاڑا کے رہائشی ظہیر نامی لڑکے سے شادی کا اعتراف کرتی ہے. دعا زہرا کا کہنا تھا کہ میری عمر 18 سال ہے, میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے, کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں. لاہور کی سیشن کورٹ نے پھر دعا زہرا کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ لڑکی جہاں جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق 3 سال قبل ایک آن لائن ویڈیو گیم کے ذریعے دعا زہرا اور ظہیر کی دوستی ہوئی تھی, پنجاب پولیس کہتی. یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا, چلے یہ تو ایک شادی میں کنورٹ ہو گئی یہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن اس سے پہلے اور بھی ایسے خبریں رپورٹ ہیں. یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے جی. پب جی پر دوستی, کم عمر لڑکی جو تھی اس کو پنجاب لے جاتے ہوئے 2 لڑکے گرفتار ہو گئے تھے. یہ ساری جو بات چیت ہوتی ہے یہ گیم کھیلنے کے دوران جو چیٹ رومز ہیں اس میں یہ گفتگو شروع ہوتی ہے. آن لائن گیم کے ذریعے دوستی, پشاور سے میٹرک کی 16 سالہ طالبہ کراچی کے رہائشی کے ساتھ فرار. یہ 2020 کی سٹوری ہے اور یہ بھی آن لائن گیم کے ذریعے دوستی قائم ہوئی ان بچیوں کی. ایک اور پب جی پر دوست نے شادی کا جھانسا دے کر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا. تو یہ آن لائن چیٹ رومز کے اندر بچے کیا کر رہے ہیں, ان کی سپرویژن کون کرے گا, اس پہ ہم ذرا ٹیکنیکل آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ بدر خوشنود صاحب ہیں, چیئرمین پاشا. بہت شکریہ بدر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا, یہ جو دعا زہرا اور جو دوسرے اس کے ساتھ یہ جو ان کا خاون کا ذکر ہے, تو جو ان کے والد صاحب ہیں دعا کے, انہوں نے کلیم کیا یہ کسی گیم کے چیٹ روم میں ملے تھے. مجھے پب جی بتایا گیا ہے میری ریسرچ ٹیم نے. بہرحال
سو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ جو پیرنٹس ہیں اس طرح کے گیمز کے جو چیٹ رومز ہیں وہاں پہ تو کوئی بھی کسی کو بھی اپروچ کر سکتا ہے, میسج کر سکتا ہے. یہ تو چلو سیم ایج کے تھے, ایسا بھی ہے خدا نہ خاصہ کہ وہاں پریڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی عمر کے آدمی جو چھوٹے بچوں کا بھیس بدل کے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر نامناسب گفتگو کرتے ہیں. سو ذرا پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کر دیں پیرنٹس کو تاکہ تھوڑے ان کے نالج میں اضافہ ہو کہ کون کون سے ایونیوز ایسے ہیں جہاں پہ ان کو بہت ویجیلنٹ رہنا ہوگا اپنے بچوں کے حوالے سے. جی تھینک یو سو مچ ماریا. دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ ٹیکنالوجی بہت جلدی بدل رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئے ایونیوز آ رہے ہیں, گیمنگ میں ایولیوشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ان سب ایولیوشن کی وجہ سے ہمارے لیجسلیشن اور جو پرو ایکٹیو میئرز ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. تو اس وقت جو گیمز بائی دا وے جو گیم ان کے والد صاحب نے دعا کے مینشن کی اپنی پریس کانفرنس میں وہ کلیش آف کلینز ہے. اچھا جی اس پہ انہوں نے مینشن کیا. مگر اور بھی بہت ساری گیمز ہیں, روبلاکس ہے. اب روبلاکس ایسی گیم ہے جس کے اندر گیم کے اندر آپ اپنی گیمز خود کریٹ کر سکتے ہیں, وچ از ویری اٹریکٹیو فار کڈس بیکاز بچوں کی کریٹیوٹی آپ وہاں بہت دیکھتے ہیں کہ بچے خود کریٹیولی ایک گیم بھی کریٹ کر رہے ہیں ود ان گیم وداؤٹ کوڈنگ وداؤٹ پروگرامنگ, جو کہ بچوں کو آنی بھی چاہیے اور آنے والے دنوں میں نو کوڈ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کر سکیں. مگر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی فلپ سائڈ بھی ہے اور فلپ سائڈ میں ایشوز یہ ہیں کہ وہاں اتنی اماؤنٹ آف کمیونیکیشن, اماؤنٹ آف انفارمیشن ہے کہ وہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ آپ مینولی ان پرسن چیک رکھ سکیں. تو آٹومیٹڈ سسٹمز بنانے پڑتے ہیں. آٹومیٹڈ سسٹمز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو آٹومیٹکلی, ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی کہ وہ ان کو ہر چیز کو چیک رکھ سکیں. ایک بات. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کچھ چیزیں جو جس میں دیکھیں ہراسمنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی بلنگ ہو گئی, وہ آپ بچوں کو ٹرین کر دیں, ایجوکیٹ کر دیں, جو کہ اس پہ میں آتا ہوں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. مگر اگر آپ کر بھی دیں بچے وہ رپورٹ بھی کر دیں گے. مگر کچھ چیزیں جو بھی آپ نے بات کی فرینڈلی طریقے سے آتے ہیں لوگ, وہ اتنے فرینڈلی آئیں گے اور ایز پریڈیٹرز بیک اینڈ پہ ہوں گے بٹ فرنٹ اینڈ پہ اتنے فرینڈلی ہوں گے کہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ کسی طرح سے کرمنل کام ہے یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں. جب وہ نہیں آپ کر پاتے تو بچے ظاہر ہے بچے ٹرینڈ تو نہیں ہے. جب آپ دیکھیں جب ہم اپنے آرمی کو, فوج کو, پولیس کو کہیں بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے تو وہ پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ریڈی کیے رہتے ہیں. ہم نے بچوں کو تیار ہی نہیں کیا. ہمارے بچوں کے کریکولم میں ایسی باتیں ہی نہیں ہے کہ آپ نے پرائیویسی کیسے مینٹین کرنی ہے, آپ نے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو جب تک ہم یہ چیزیں بچوں کو تیار نہیں کریں گے, اپنے کریکولم کو اپڈیٹ نہیں کریں گے, ہم بچوں کو, پیرنٹس کو نہیں انیبل کریں گے بیکاز پیرنٹس بھی ڈیجیٹل امیگرینٹس ہیں, بچے ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں. تو ہمیں پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو اس پہ پیرنٹس پہ آ جاتے ہیں بیکاز یو رائٹ, کیونکہ اب تو ہر 5 سال بعد مجھے لگتا ہے کہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے کہ ہر سال, لیکن 5 سال بعد تو وہ ہم اینشنٹ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے ہم فاسلز بن گئے ہیں, اتنا کچھ آ جاتا ہے. سو یہ پیرنٹس کو ذرا تھوڑا سا اگر وہ سن رہے ہوں آپ ان کو گائیڈ کیجئے کہ وہ کیسے چیک رکھ سکتے ہیں کون سے بیہیویئرل چینجز بائی دا وے آلسو جو آپ کے بچے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ مزید دھیان دینے کی ضرورت ہے. بالکل جی. آئی تھنک سب سے پہلے تو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ تاکہ وہ آپ کے ساتھ, میرے حساب سے دس از مائی ویری پرسنل اوپینین کہ میں بھی ایز اے پیرنٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ سے ہر بات کر سکیں, ڈسکس کر سکیں, آپ کو ان کے ساتھ انگیج رہنا ہر وقت تاکہ وہ آپ ان میں چینج آئیڈینٹیفائی کر سکیں ان کے بیہیویئر میں. اگر آپ ان کے ساتھ بہت اٹیچ نہیں ہوں گے تو آپ ان کے بیہیویئر میں چینج آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. دے بیکم ویری اسمارٹ in actually pretending کہ وہ کچھ دیر کے لیے جو آپ سے ملیں تو وہ ٹھیک رہیں اور بعد میں وہ ڈفرینٹ بیہیویئر کے ساتھ ہوں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کو خود بھی بچوں کے ساتھ ان کی چیزوں میں جس میں بچے انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ انگیج ہونا اور انوالو ہونا ضروری سمجھا جائے, چاہے آپ نہ بھی انجوائے کر رہے ہوں, بیکاز اب وہ ڈفرینٹ چیزیں انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ لائف سٹائلس تھے, ہماری دفعہ میں ٹی وی تھا, سب کچھ ہم ڈیجیٹل امیگرینٹس سے, بٹ اب پیرنٹس نیٹیوز ہیں. وہ جو چیزیں انجوائے کریں گے, ہم ان کے ساتھ انوالوڈ رہیں گے تو ہمیں بھی سمجھ آئے گی وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی بدر فار ایگزامپل یہ جو گیم رومز ہیں اس میں پھر پیرنٹس کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی کہ وہ بھی پھر اس کے اندر جائیں. نہیں, وہاں نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اتنے ٹولز اور اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ ہم وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے شاید. ہمیں پتہ بھی نہیں وہ لاگ ان کیسے کرنی ہے, ان کے لیے وہ کیسے ہونا ہے, اور وہ بچے اس کے لیے بہت کوئکلی وہ کر لیتے ہیں اور وہاں بڑی جلدی چینج کر سکتے ہیں وہ, اور وہ وہاں ایواتار سے اور سوڈو نیم سے کھیل رہے ہیں. سو یو کانٹ ایون آئیڈینٹیفائی کہ میرا بچہ کون سا ہے. اور وہاں آپ جائیں گے تو آپ اگر پارٹ آف دا وہ ان کے کلین نہیں ہے تو یو کانٹ بی پارٹ آف دیئر کنورسیشن ادھر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بچوں کے اندر جو مورلز اور اچھائی اور برائی جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پریکٹس کریں وہ ان کے اندر امبیڈ کی جائے بفور دے بیکم سو مچ اوپن ٹو ڈیجیٹل ایکو سسٹم.
تو آپ کو شروع سے ہی بچوں کو اچھائی برائی جو آپ ویلیوز چاہتے ہیں کہ وہ پریکٹس کریں وہ آپ کو کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی. یہ بڑی ٹیریفائنگ بات ہے بیکاز کیونکہ جیسے ہم جیسے لوگ مجھے تو اندازہ نہیں گیمنگ میں نے نہ کبھی کی ہے, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا اگر وہاں جا کے تو ہم خود گم ہو جائیں گے, ہم کیا کسی کو وہاں پہ, لیکن پھر ہم سولیٹیئر والی جنریشن, ہم سولیٹیئر کھیل لیتے صحیح بات, یہ بہت آگے بہت آگے. سو لیکن بدر اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ کس طرح کی کانورزیشن ان اپروپریٹ ہے, کس طریقے کے لوگ آپ کو اپروچ کر کے اس طرح کی باتیں کریں تو یہ غلط ہے, یہ کوئی دوستی نہیں ہے. ریڈ فلیگ کہاں آئے گا, ریڈ فلیگز کیا ہے, وہ کیا ہے ریڈ فلیگز, کہاں رپورٹنگ کرنی ہے کہ کہاں پیرنٹ کو انوالو کرنا ہے یا ٹیچر کو انوالو کرنا ہے یا کسی اور اپنے فیملی میں سینئر انوالو کرنا ہے تاکہ اس کو جج کیا جائے کہ وہ صحیح بات ہے کہ نہیں. اور کوئی بھی پرائیویٹ انفارمیشن جہاں بات آئے وہ شیئر نہیں کرنی. تو سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے کہ بچے جنرلی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں, وہ تصویریں یا انفارمیشن شیئر کر چکے ہوتے ہیں اور اب وہ اس کو چھپانے کے لیے وہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایکچولی دیٹس ویئر آل دا اسٹف اسٹارٹس. آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے ان کو بتانا کہ پرائیویٹ انفارمیشن کو پرائیویٹ رکھنا ضروری ہے انلیس یو ریئلی ٹرسٹ دا ادر سائڈ آف جو بھی آپ کے ساتھ کانورسیشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اور مگر اب ایک اور چیز ہے کہ لا انفورسمنٹ اور پالیسی اور ریگولیٹری پارٹ کو بھی ضرورت ہے امپروو ہونے کی. سو بہت ساری جگہوں پہ اویئرنیس لا انفورسمنٹ سائبر کرائم کی جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو اسکولس میں, کالجز یونیورسٹی تو بہت لیٹ ہیں, ارلی اسٹیج اسکولس میں جا کے بچوں کے کریکولم خاص طور پہ بنانے اور مینڈیٹری کرنے, ٹیچرس کی ٹریننگ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بہت ضروری ہے پروونشل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, کہ ان کو لوکل زبان میں آسان الفاظ میں سمجھایا جائے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط. بہت شکریہ بدر, ویری انٹرسٹنگ. یہ جو آپ نے اینڈ میں یہ ریکمنڈیشنز دی, ہوپ کہ ہم یہ جو جن کے پاس اختیار ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوں, کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, خاص طور پہ یہ جو گیمنگ ورلڈ ہے, ہم جیسے لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن وہاں آپ کا بچہ بہت زیادہ ولنریبل ہے, بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے غلط لوگوں کے ساتھ. اس کے جو ایسے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں ان کے ساتھ روابط اس کے بن سکتے ہیں. کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے ہم نے یہ سیگمنٹ کیا تھا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارا ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.